अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजम सेठी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि कुछ अरसे के लिए मैं हाज़िर नहीं हो सका। कुछ ज़ाती मामलात थे, मगर आज आपके साथ हूँ। आपको याद होगा कि जब ये पीडीएम के जलसे जुलूस हो रहे थे तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी मोमेंटम टूट गया है, बड़े जलसे नहीं हो रहे, पीडीएम के अंदर दरार आ गई है, पीपल्स पार्टी एक तरफ खींच रही है, नून लीग एक तरफ खींच रही है, वगैरह वगैरह। तो ये लॉन्ग मार्च कैसे करेंगे, इनके पास तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें शुरू हो गई थी। तो उस वक्त खादिम ने ये बात 2-3 बातें कही थी। पहली बात तो मैंने ये कही थी कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई बात शुरू हो गई है और गेम ऑन है। इनफैक्ट मैंने एक इदारिया भी लिखा था, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, कि गेम बिल्कुल ऑन है और मोमेंटम बिल्कुल जारी है। और मैंने फिर एक नक्शा खींचा था। मैंने ये कहा था कि इवेंचुअली ये होगा कि ये बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे और जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है या रेजिग्नेशंस करना है। और ये बिल्कुल ऐसे ही गेम चलेगी। अब आपने देखा कि हुआ क्या हुआ, ये कि सबसे पहले तो बाई इलेक्शंस में पीडीएम ने ये फैसला किया कि ना सिर्फ हिस्सा लेंगे मगर एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। कंपटीशन नहीं होगी, पीडीएम के बैनर के अंदर हम करेंगे अपने अपने कैंडिडेट्स। और मेरा ये तज्जिया था उस वक्त कि ये बाई इलेक्शंस के अंदर 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि पीटीआई हारेगी और जब हारने जाएगी तो लड़ाई झगड़े का इम्कान है और शायद तशद्दुद भी हो सकता है। मगर उसके बावजूद पीएमएल-एन पंजाब में और सिंध में पीपीपी अपनी सीटें जीतेंगी। और कल से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और एक तो सीट ऐसी है NA-75 सियालकोट डस्का, जहाँ तशद्दुद भी हुआ और धांधली भी हुई और बाकी नून लीग जीत गई है। और यहाँ तक कि नौशहरा में जहाँ के पीटीआई की सीट थी वो पीटीआई हार गई है वहाँ। तो से एक सीट है जहाँ जेयूआई और पीटीआई का मुकाबला था कुरम में। वहाँ जेयूआई के मुताबिक रिगिंग हुई है और जेयूआई जीत रही थी, मगर आखिर में जाके अनाउंस ये हुआ कि पीटीआई जीत गई। तो बेसिकली तशद्दुद भी हुआ है, धांधली भी हुई है और पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही तवक्को भी यही थी कि ऐसे होगा। अब हम क्यों ये कहते थे कि ऐसे होगा? हम इसलिए कहते थे क्योंकि पीटीआई बहुत अनपॉपुलर हो चुकी है और पीडीएम के जो जलसे जुलूस थे उन्होंने एक मोमेंटम ख़ुसूसन बिल्डअप किया था और जो उनकी यकजहती थी वो नज़र आ रही थी। और जो लोग कह रहे थे कि दरार पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ उससे। तो पीटीआई के लिए ये बहुत अहम थी ये बाई इलेक्शन दिखाना कि ऐसी सूरत हाल नहीं है, मगर वो नहीं कर पाए। इसलिए फिर तशद्दुद भी हुआ, फायरिंग भी हुई और डस्का के अंदर गड़बड़ भी हुई। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन का आज एक प्रेस रिलीज़ आई है, बड़ी दलेरी के साथ इलेक्शन कमीशन ने खुल के बात की है कि वहाँ 23 पोलिंग स्टेशंस में धांधली हुई है। वहाँ टर्नर वोट आउट टर्नर जो है, टर्न आउट है, वो कोई 80-90% वहाँ हुआ है। हालांकि जो एवरेज है वो 35 के करीब है बाकी जो नशिस्तें। और वहाँ अब वो इलेक्शन को रिज़ल्ट जो है वो रोक दिया गया है। पता ये लगा कि 13 घंटे के लिए प्रिजाइडिंग अफसर जो है, जो कि वोट्स लेके जाते हैं रिटर्निंग अफसर के पास, वो गायब हो गए थे। या यकीनी तौर पे वो गायब हो गए थे, वो स्टफिंग हो रही थी फिर उसके बाद, तो ये तो होना ही था। इसमें 2 चीज़ें दिलचस्प हैं। पहली बात तो ये कि
اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا نظر نہیں آ رہا. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم بالکل اب نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں، ہم نہیں کسی کے ساتھ. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں سیالکوٹ کے اندر اور باقی دیگر جگہ پہ جہاں یہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب میں، وہاں پی ٹی آئی اور ایڈمنسٹریشن اور رینجرز جو کہ سول حکومت کے انڈر آتے ہیں ان کا رول تھا. الیکشن کمیشن نے تو آئی جی اور چیف سیکرٹری کی اچھی خاصی تنقید کی ہے کہ یہ کر کیا رہے تھے، ان کو یہ تو میرے لیے بھی اویلیبل نہیں تھے. تو وہ آپ پریس ریلیز پڑھ لیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو بالکل حسب معمول جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا ویسے ہی ہوا. اب یہ ہے کہ مومنٹم بن چکا ہے. میرا خیال ہے یہ کہ اب جوڈیشری بھی تھوڑی بہت سوچے گی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی ہے تو اب ہمارا رول کیا ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو اب ایک سٹیج ہونی تھی جو ہو گئی. اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مومنٹم اور بھی بڑھ گیا ہے پی ٹی ایم کا، اور پی ٹی آئی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے اور زخمی ہو گئی ہے جسے کہتے ہیں نا، اور تھرتھلا رہی ہے. اب عرضی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آگے یہ ہونے جا رہا ہے جی کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ الیکشن کا معاملہ ہے، اور سینٹ الیکشن جو ہے وہ ایک نئی بیٹل گراؤنڈ بن چکی ہے. یہ بیٹل گراؤنڈ تو جیت لی پی ڈی ایم نے. اب اگلی بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ ہے سینٹ، اور وہاں پی ڈی ایم ایک طرف اور پی ٹی آئی دوسری طرف. مگر ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی مگر بالکل ہے ونگز کے اندر، سائے کے پیچھے کھڑی ہیں پی ٹی آئی کی ہیلپ کرنے کے لیے، وہ ہے نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر، انٹیلیجنس بیورو وغیرہ وغیرہ. اور ان کا وہی کام ہوگا کہ اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جائے اور گرایا جائے اور تنگ کیا جائے. مگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی؟ اب یہ دیکھنا ہے آگے کہ ان کا کیا رول ہوگا. اگر تو وہ تھوڑا ہٹ کے رہیں گے جیسے کہ وہ یہ بائی الیکشنز میں رہے تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے بہت سے مشکلات اور بڑھ جائیں گی. مگر ابھی دیکھنا یہ ہے کیونکہ یہ بڑی کرٹیکل ہے. یہ کیوں ہے یہ کرٹیکل سینٹ الیکشن؟ سینٹ الیکشن اس لیے کرٹیکل ہے کہ اگر کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ادھر ادھر ہو گئے اور اپنی ضمیر کے مطابق انہوں نے ووٹ ڈالا یا کسی اور وجہ سے ووٹ ڈالا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی اور ان کے جو الائز ہیں ان کو 51 سیٹس یا میجورٹی سینٹ میں نہیں ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو نیشنل اسمبلی میں جو بھی لیجسلیشن وہ پاس کر رہے ہیں وہ جب سینٹ میں جائے گی تو رک جائے گی، وہاں پاس نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے ایک لاک جیم بن جائے گا اور اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی کے جو ڈریکونین قسم کے جو قانون یہ پاس کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ روک سکے گی. اس لیے یہ بہت کرٹیکل ہے سینٹ کی الیکشن، اور اسی لیے زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں کوئی جوڑ توڑ کیا جائے. اچھا، اب یہ جوڑ توڑ کا جو معاملہ ہے وہ جو لوگ اس میں انوالو ہوں گے ظاہر ہے ہمیں کہ وہ کس لیے ہوں گے اور کیوں ہوں گے اور ان کو کیا ملے گا یا کیا نہیں ملے گا اور وہ کیسے ہوگا. مگر بات یہ ہے یہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مسئلہ اس وقت نہیں کھڑا ہوا جب کہ یہ پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تھا. جب بلوچستان کی گورنمنٹ کی چھٹی کرائی گئی اور اس کے بعد الیکشن سینٹ کی کرائی گئی اور سنجرانی صاحب کو الیکٹ کیا گیا، اس وقت بھی بہت کچھ ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگ جو تھے ادھر ادھر ہو گئے اور ان کو الیکٹ کر لیا گیا. تو اس وقت تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہوا پچھلے سال سنجرانی صاحب کے خلاف، اس وقت بھی کسی نے نہیں کہا. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے کوئی 20 کے قریب ایم پی اے جو تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے اور خان صاحب کو بڑی پریشانی تھی. مگر یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ انہوں نے کس کو ووٹ دیا اور کس کو ووٹ نہیں دیا. تو میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پی ٹی آئی کے حق میں تھی یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں تھی اس کو تو یہ معاملہ کھڑا نہیں ہوا کہ جی سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے یا اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں کہ وہ جی ان کو ڈر ہے کہ کچھ لوگ اگر ادھر ادھر ہو گئے، 3-4 بھی اگر ادھر ادھر ہو گئے، سیٹیں ادھر ادھر ہو گئیں تو ان کو میجورٹی نہیں ملے گی. تو یہاں بہت بڑے سٹیکس ہیں سینٹ کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیز آر دا ریزنز کہ سینٹ کی الیکشن جو ہے بہت بڑی اس کی اہمیت ہے. آپ کو جاتے جاتے یاد دلا دوں کہ شبلی فراز صاحب جب سینٹ کی الیکشن میں
کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے مگر پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے تھے اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. تو شبلی فراز صاحب نے کہا تھا یہ انہوں نے اپنے ضمیر کے بیسس کے اوپر یہ کام کیا ہے اور میں ان کو داد دیتا ہوں. آج وہ ضمیر کے بیسس پہ اگر کرنا چاہیں تو ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا یا ان کو پکڑ کے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. تو یہ صورت حال ہے. تو اب یہ ہمیں تو اس بات کا علم ہے کہ کس طریقے سے یہ سسٹمز کو سابوٹاج کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹی سسٹم کو توڑ دیا گیا ایک رات الیکشن کی رات کو 2018 میں تاکہ نون لیگ کو ہرا دیا جائے. مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا اس وقت اور چپ کر کے بیٹھی رہی الیکشن کمیشن. اب آج کی صورت بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ سینٹ کے اندر جو سچویشن بن رہی ہے وہاں غالباً ضرور پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر ریوولٹ ہوگا. اور اگر یہ سینٹ ہار جاتی ہے اور یا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ میجورٹی نہیں ملتی تو آپ یقین رکھیے کہ پھر لانگ مارچ کے لیے جو گراؤنڈ پریپیئر ہوگی وہ بڑی تکڑی گراؤنڈ ہو جائے گی. اور وہ گراؤنڈ صرف لانگ مارچ کے لیے نہیں جو ہے وہ یہ جو سینٹ نہیں اگر جیت پائیں گے تو یہ ہائبرڈ سسٹم جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا ہوا ہے یہ خطرے میں ہو جائے گا. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ سسٹم کے لیے انہیں پارلیمنٹ کی ضرورت ہے. اسی لیے جب یہ نون لیگ والے اور پی ڈی اے والے کہتے ہیں کہ ہم نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیں گے ان پروٹیسٹ تو شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں وہ تو اچھی بات نہیں ہے, آپ ان ہاؤس چینج کرنے کی کوشش کر لیں مگر ریزائن نہ کریں. کیونکہ اگر ریزائن کر کے ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا تو یہ سارا جو لیجٹمیٹ سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ہائبرڈ سسٹم کو یہ فارغ ہو جائے گا. اس لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے پی ڈی ایم کے پاس کہ اگر ہم اس سسٹم کو ہی ہم اٹیک کر دیں, اس کو کھڑا نہ ہونے دیں تو بیسٹ یہی سچویشن ہوگی ان کے لیے. اچھا اب اس سٹیج پہ کیا ہوا؟ اس سٹیج پہ سپریم کورٹ آف پاکستان آ گیا سامنے. اچھا اب جس سے بھی آپ بات کریں, وکیل سے بات کریں یا پرانے ججز سے بات کریں, وہ کہتے ہیں جی سیدھی سی بات ہے یہ سپریم کورٹ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتا اور یہ بڑا واضح طور پہ آئین میں لکھا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سینٹ کی الیکشن ہوگی. اچھا اب سینٹ کی الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے اگر ہوگی تو وہ تو پھر جو جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسئلے بننے جا رہے ہیں. مگر پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے یہ کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک آرڈیننس پرومولگیٹ کر دیا کہ جی سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہوگی اور وہ ابینس ہو گیا کیونکہ ساتھ ہی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کو یاد کیا اور کہا جی ہمیں بتائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں. اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی سپریم کورٹ کے اندر جو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ نہیں یہ تو ایک آئینی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے جو کہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے بوتھ ہاؤسز میں جو کہ نہیں ہے, تو یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. مگر اٹارنی جنرل آف پاکستان جو کہ ایکچولی از سپوز ٹو بی نیوٹرل اور ان کا کام یہ ہے کہ عدالت کی اسسٹ کرنا, وہ ایکچولی بالکل اس وقت ون سائیڈڈ ہوئے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل کوئی اوپن کوئی سیکرٹ بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ پروپورشنل جس طریقے سے سیٹیں بانٹی گئی تھی سیاسی جماعتوں کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اچھا اب بات یہ ہے کہ بات سمجھ جو نہیں آ رہی ہے کہ جج حضرات اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں ایک سمپل سے فیصلے کے اوپر فیصلہ دینے کے لیے, ایک سمپل سے سوال کے اوپر فیصلہ دینے کے لیے. بہت سے سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر سیکرٹ نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے. میں اس میں جاتا نہیں ہوں, آپ لوگوں نے سنا ہی ہے. میرا کام یہ ہے آپ کو بتانا کہ اس میں کتنے بڑے مسائل بننے جا رہے ہیں آگے. ہمیں یاد ہوگا کہ ججز کے اوپر پریشر تو آتا ہے, تاریخ میں یہ ہوا ہے, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اور ہمیشہ یہی کہا گیا کہ جوڈیشری از اے ہینڈ میڈن آف دی ایگزیکٹو, مطلب ہے کہ جوڈیشری جو ایگزیکٹو کہتی ہے عام طور پہ کور ایشوز میں کرٹیکل کیسز میں ایگزیکٹو کا بھی ساتھ دیتی ہے. مگر ہمیں پچھلے 10 سال میں یہ سکھایا گیا تھا کہ ایک لائرز موومنٹ چلی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ریسٹور کیا جائے, اور ان کا جو ساری جدوجہد تھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف تھی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تھی فرام دی ایگزیکٹو. مگر ہوا کیا اس میں یہ کہ جب بھی وہ حاصل کر لیا انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس, تو انڈیپینڈنٹ کے تو اپنی جگہ, مگر یہ تو جوڈیشری اتنی ٹیرنیکل ہو گئی, اتنی اتھارٹیرین ہو گئی کہ وہ ان اکاؤنٹیبل بن گئی.
آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایک پرائم منسٹر کو نکال دیا یوسف رضا کو کیونکہ انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تھی. تاریخ میں ہم نے کبھی ایسی چیز سنی نہیں تھی. ان کو کہا کہ جی آپ کی چھٹی کرا دی. اس کے بعد آصف سعید کھوسہ صاحب آئے, انہوں نے اس سے بھی زیادہ زیادتی کی میرے حساب سے. انہوں نے ایک اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو نکال دیا, کہا جی کہ آپ کو ایک تنخواہ ملنی تھی جو کہ آپ کو ملی نہیں, مگر وہ ملنی تھی تو اس لیے آپ کو وہ ذکر کرنا چاہیے تھا آپ کے ریٹرن میں, کیونکہ آپ نے نہیں کی تو اس لیے آپ کی چھٹی کرا دیتے. اس کے بعد ثاقب نثار صاحب آئے, چھوٹے شخص تھے مگر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں بہت بڑا ایک بابا رحمتا ہوں, اور وہ جو ان کے سامنے آئے انہوں نے ایسے ایسے کر کے فارغ کرتے گئے. جیسے آپ نے وہ ہالی ووڈ مووی نہیں دیکھی تو جوکر, مجھے تو بالکل وہی یاد آتا تھا. آگے آئیے اب وہ شیخ عظمت سعید صاحب کا کیس آ گیا. نیب کے اندر انہوں نے کام کیا ہوا ہے, وہ اس بینچ کے تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو چھٹی کرائی, اور جے آئی ٹیز بناتے رہ گئے واٹس ایپ کے اوپر. اور اب جا کے انہوں نے یہ جو ایک کمیشن بنائی گئی ہے اس کی سربراہی بن گئی ہے براڈ شیٹ کے اوپر, حالانکہ ان کا اس کے اندر رول ہے. تو مطلب ہے کہ اس طریقے کے ساتھ وہ جو سارا موومنٹ تھا جوڈیشری کا, وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا ریورس 180 ڈگریز ریورس ہو چکا ہے, اور اب کچھ اور ہی بننے جا رہا ہے. اور مجھے اس چیز کا فکر ہے کہ اگر جج حضرات سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو ریجیکٹ نہیں کرتے, مطلب میرا یہ کہ اوپن بیلٹنگ نہیں ہوگی, آئین کو کی ترمیم کرنی پڑے گی, اور کوئی چارہ نہیں ہے, اور باقی جو مرضی کر لیں کہ جی وہ اس کو یہ پکڑ رکڑ کریں, یہ ٹائٹ کر دیں, کرپشن نہ ہونے دیں, یہ وہ الیکشن کمیشن کو کہیں, ٹھیک ہے. مگر اگر انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ نہیں, اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, سیکریسی نہیں ہونی چاہیے, اور آئین کو ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ جو لائرز موومنٹ تھا جس کے اوپر ہم لوگوں نے اتنی امیدیں رکھی تھی کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ملے گی جو کہ آزاد اور خود مختار ہوگی مگر انصاف دے گی سب کو ایک جیسا, وہ جو خواب تھی وہ ایک نائٹ میئر بن جائے گی. اور یہ جو ہائیبریڈ پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ لائز, ڈسیپشن, اتھارٹیرینزم مبنی ہے, اس کے اوپر مبنی ہے, یہ کنسالیڈیٹ ہو جائے گا. اور پریس کی آزادی, ججز کی آزادی, سیاسی جماعتوں کی آزادی, عوام کی آزادی, ووٹ کو عزت دو, یہ سب فارغ ہو جائیں گے. تو اب دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے.